बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा जरगा रिवायत से बिल्कुल हट कर है और उसकी एक वजह तो ख़ुद मेरी मरहूमा वालदा है, जो कि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में इस दुनिया से कूच कर गई थी और रमज़ान का महीना आते ही हमें उनकी यादें मज़ीद शिद्दत के साथ सताने लग जाती हैं। और दूसरा मुहर्रक उसका ये है कि रमज़ान के महीने में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हो जाती हैं, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि वो लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, तो आज के जरगे में हम उनको याद करें। ये दुनिया फ़ानी दुनिया है और इसकी ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है। वैसे तो इस दौरान जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनमें से हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अहम है। उनमें से हर बेटा अपनी माँ के लिए बिलावल भुट्टो था। उनमें से हर बेटी अपनी माँ के लिए मरियम नवाज़ जितनी अहम थी और उनमें से हर भाई या बाप अपने बच्चों के लिए इमरान ख़ान जितना अहम था। लेकिन जो मारूफ तरीन शख्सियात गुज़िश्ता साल के दौरान हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गई, उसमें रशीद नाज़ साहब थे, जो फ़िल्म और टीवी के स्टार थे। 17 जनवरी 2022 को वफ़ात पा गए। बुशरा रहमान साहिबा थी, जो कि रुकन कौमी असम्बली भी रही थी, मुसन्निफ़ा थी, शायर थी, ड्रामा निगार थी। वो 2022 को इस दुनिया से रुखसत हुई। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, जो कि नामवर मौर्रख़ थे, माहिर तालीम थे, वो 23 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गए। इसी तरह अदाकार मसूद अख्तर साहब, वो 7 मार्च 2022 को लाहौर में इंतकाल कर गए। साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ साहब, जो कि किसी ज़माने में आरिफ अलवी साहब के मनसब पे बैठे हुए थे, वो 7 मार्च 2022 को इंतकाल कर गए। और एक बहुत बड़ा नाम, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की अहलिया थी, और वो शख्सियत की जिसके काम पे हम जैसे तालिब इल्म को रश्क आता है, यानी अब्दुस्सत्तार ईदी, उनकी अहलिया बल्क़ीस ईदी साहिबा, जो फलाही कामों में अपने शौहर की दस्तबाजू थी, वो भी 15 अप्रैल 2022 को वफ़ात पाई और हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गई। इसी तरह इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली थे, वो 19 अप्रैल को कराची में इंतकाल कर गए। एक मारूफ कोहे पैमा, जो पाकिस्तान का फ़ख्र थे, अली रज़ा सतपारा, वो 27 मई को स्कर्दू में इंतकाल कर गए। एक मीडिया का बहुत बड़ा नाम, सियासत का बहुत बड़ा नाम, एंकर और मज़हबी प्रोग्रामों की होस्टिंग करने वाले आमिर लियाकत हुसैन, वो 9 जून 2022 को इंतकाल कर गए। इसी तरह पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन मसूद ख्वाजा साहब, वो 20 जून 2022 को इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी तरह पाकिस्तान की एक लेजेंड गुलकारा नैयरा नूर, वो 21 अगस्त 2022 को कराची में इंतकाल कर गई। और साबिक़ ओलंपियन और हॉकी के लेजेंड मंजूर हुसैन 28 अगस्त 2022 को इंतकाल कर गए। और हुनैद लाखानी, जो कि माहिर तालीम थे, समाजी कारकुन थे, PTI से भी उनकी वाबस्तगी थी, वो अचानक 8 सितंबर 2022 को हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गए। असद रऊफ़ साहब, जो कि ICC के नामवर एम्पायर थे, वो 15 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गए। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मीर बलख शेर मज़ारी साहब, वो 4 नवंबर 2022 को इंतकाल कर गए। और 2022 को एक बहुत बड़ा सदमा पाकिस्तानियों को, बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बर्दाश्त करना पड़ा, जब मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब 18 नवंबर 2022 को इस दुनिया से रहलत कर गए। वो आल पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और रोयत हिलाल कमेटी के भी रुकन रहे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीयत अपीलियट बेंच के भी मुशीर थे। इसी तरह मारूफ मज़ाहिया अदाकार तारिक टेडी तवील अलालत के बाद 19 नवंबर 2022 को लाहौर में इंतकाल कर गए। लोगों को हंसाने वाले और खुशियाँ बांटने वाले इस्माइल तारा, जो कि फ़िल्म और टीवी के मारूफ अदाकार थे, वो भी 24 नवंबर 2022 को कराची में इंतकाल कर गए। हमारे उस्ताद मारूफ सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर और जियो और जंग ग्रुप के सदर जनाब इमरान असलम साहब, वो भी 2 दिसंबर 2022 को कराची में इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा
اور معروف سیاستدان نجمہ حمید صاحبہ 2 دسمبر 2022 کو وفات پا گئیں اور وہ 2 مرتبہ سینٹ کی رکن رہی تھی۔ افضال احمد صاحب جو کہ معروف اداکار تھے، وہ بھی طویل علالت کے بعد 2 دسمبر 2022 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ معروف مزاحیہ اداکار ماجد جہانگیر 11 جنوری 2023 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا نام، عالمی سطح پہ شہرت رکھنے والے پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر، ہدایت کار اور مصنف ضیاء محی الدین، وہ 13 فروری 2023 کو یعنی اس سال ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اور پھر محمد قوی خان جو کہ پاکستان کے ایک لیجنڈ اداکار تھے، وہ 5 مارچ کو کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے نام تھے کہ جو ہمیں اس سال داغ مفارقت دے گئے، لیکن یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک اور پھر اہم شخصیات جو وفات پا گئی ہیں ان کی جرگہ میں شمولیت کی کچھ جھلکیاں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، جرگے کا آغاز ہم نے 2010 میں کیا تھا اور 2010 میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، جنہیں اسی سال مردان میں نامعلوم افراد کی طرف سے شہید کیا گیا۔ ان کی گفتگو کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے۔ نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے۔ افغان جہاد کے معمار اور طالبان کے استاد سمجھے جانے والے کرنل امام صاحب بھی ایک موقع پہ جرگہ میں تشریف لائے تھے اور انہیں 23 جنوری 2011 کو میر علی میں ٹی ٹی پی نے قتل کیا، تو ان کی گفتگو کا بھی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ طالبان کو ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کے بعد طالبان قیادت میں اہم ترین لوگ کون تھے؟ تقریباً جتنے بھی لیڈر طالبان کے اس شورا میں شامل ہوئے وہ سارے ملا عمر سے سینئر تھے، لیکن سب نے مل کر، کیونکہ ملا عمر نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ خرابی دور کروں گا جو کہ ملک میں ہو گئی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر مانا۔ اس نے ایک 35 ممبر شورا بنائی، اس میں سے کچھ لوگ 2-3 شہید ہو گئے ہیں، 3 آدمی ادھر گانٹاموبو میں ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ سارے لوور لیول کے کمانڈر تھے اور یہ سارے طالبان تھے۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے ملا برادر جو ہے، جی یہ کتنے اہم تھے؟ ملا برادر پاپلزئی ہیں، دورانی پٹھان ہیں، ملا عمر جو ہیں وہ ہوتک ہیں، غلزئی ہیں، لیکن یہ شروع سے دوست تھے، مدرسے میں بھی اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس اس وقت بھی اکٹھے آئے۔ غریب لوگ تھے، ملا عمر نے جاتے ہی اپنا مدرسہ بنا لیا۔ وہ عالم نہیں تھے، طالب تھے، لیکن انہوں نے مدرسہ بنایا اور وہاں پہ اس کو جاری رکھا، اور یہ گزر اوقات کے لیے کوئی اور حرکت نہیں کرتے تھے، صرف یہ مویشی خریدتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں، اور یہ پاکستان بارڈر کے اوپر آ کے بیچ دیتے تھے اور وہی ان کی گزر اوقات۔ بڑے مخلص لوگ تھے۔ امیر خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے اور انتہائی سلجھو انسان سمجھے جاتے تھے۔ وہ 7 مارچ 2011 کو انتقال کر گئے۔ جرگہ میں ایک مرتبہ وہ تشریف لائے تھے، ان کی گفتگو کا ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ مرنے والے تمام محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ہماری پارٹی کے بھی ہیں۔ ٹھیک، ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ اس میں اور اکراس دی بورڈ ہے یا کہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ بھر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں پشتون بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں،
سندھی بھی ہیں، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میں پنجابی بھی ہیں، لیکن یہ ہے تو سب پاکستانی نا۔ فوزیہ وہاب صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما تھی، ممبر قومی اسمبلی تھی اور شائستہ گفتگو کرتی تھی، 17 جون 2012 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جرگہ میں شمولیت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم بھی ویلیوز کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں، اور ون آف دا ویلیو از ٹو بی سیلف لیس۔ اول تو میں آپ کو پہلے اپنی ذاتی رائے ایک دے دوں، ایچ ای سی میرے نزدیک بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے جھوپڑے کے اوپر پینٹ ہاؤس بنانے کا سوچا ہے۔ اچھا، یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں کس زبوں حالی پہ ہے، کس برے حال میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوالٹی مٹیریل نکل نہیں رہا ہے، جہاں پر بچے جب میٹرک 10 جماعتیں پاس کر کے بھی ان سے آپ کہیں کہ کوئی اپلیکیشن لکھیں تو نہ ان کو اردو میں آتی ہے، نہ ان کو انگریزی میں لکھنا۔ آپ کی بنیاد درست ہوگی تو منزل بنے گی نا، جب بنیادی درست نہیں تو منزل آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد صاحب ملکی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ اپنا ایک مقام اور نام رکھتے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی متعدد مرتبہ جرگہ میں شریک رہے اور ان کا انتقال ہوا 6 جنوری 2013 کو۔ تو قاضی حسین احمد صاحب کی یادیں تازہ کرنے کے لیے جرگہ میں ان کی شمولیت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر، اسی طرح امریکہ اور اس کے حواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے۔ پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کیو پر حملہ، مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ، یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے، فساد ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے، اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ۔ اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ تاج محمد لنگر صاحب سرائی کی پارٹی کے سربراہ تھے اور سرائی کی قوم کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ وہ 7 اپریل 2013 کو ملتان میں وفات پا گئے۔ جرگہ میں وہ بھی تشریف لائے تھے، تو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی مختصر سی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ 25 سال سے سرائے کی مطالبہ ہے نا، آج کا تو نہیں ہے، چونکہ سرائے کی صوفی لوگ ہیں، ان کا احتجاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا وہاں توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جب کمیٹی میں بات تھی ان سب کو پتہ تھا۔ اب میاں صاحب نے تو کہہ دیا، رانا صاحب ابھی لیٹسٹ میاں صاحب کی وہ کا نہیں پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں 5-7 صوبے بن جائیں، سرائے کی صوبہ بھی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اب میاں صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد نواز صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے تھے اور متعدد مرتبہ جرگہ کا حصہ رہے تھے۔ تو 24 فروری 2014 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ساتھ گفتگو کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس ٹیررزم کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے یہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ ابھی ان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جنگ ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے فوج ہی جو ہے وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑے گا، کیونکہ وہ اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل مینس، جو کچھ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ دوسری قسم کی ٹیررزم ہے جو ذاتی قسم کی ٹیررزم ہے، سیکٹیرین ہو گئی، کوئی بتے کی ہو گئی، کوئی انتقام کی ہو گئی۔ اس کو آپ سیاسی طور پہ ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی تھا اور شدید نظریاتی اختلاف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے اور متعدد مرتبہ جرگہ میں تشریف لائے، جرگہ کا حصہ بنے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ اکثر گفتگو تلخ رہتی تھی۔ آپ ملا عمر کے حامی ہیں آج بھی؟ میں بالکل اس کا حامی، بالکل حامی۔ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میرا کبھی نہ میں دیکھا نہ اس کو۔ وہ زندہ ہے؟ میرا خیال ہے زندہ ہے، کیونکہ ساری چیز اس کے نام پہ چلتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں،
لیکن ابھی تو میں ان کے پیغام کا ذکر کر رہا تھا جو ان کے ویب سائٹ پہ آپ نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا. نہیں میں نے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں میں نے کہا ہوگا اس نے, میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں کہ ہر چیز ملا عمر جو کہے گا میں مانوں گا. آپ ایسے بندے کے ساتھی ہیں جن سے نہیں, میں کیا اس کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے ملا عمر کے؟ آپ نے کیا ہوا ہے اشرف غنی کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت؟ نہیں میں نے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں میں کسی نہیں تو پھر میں افغان قوم کو ڈیفینڈ میں تو ملا عمر کے ہاتھ اشرف غنی تو سامنے اس کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, افغانوں نے ووٹ دیا ہے, اسمبلی میں آتے ہیں, آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے نہ ملے. دیکھ لیں گے آپ نا, کیا اس سے پہلے نجیب اللہ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے نور محمد ترکی نہیں تھا؟ لیکن گلبدین احمدیار تو ادھر پھر رہے تھے, ربانی زندہ تھے. آپ جس سے ملے نہیں ہے, جس کی زندگی اور موت کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو سپورٹ کریں. میں کیریکٹر اسیسمنٹ کرتا ہوں نا اپنی, جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیسا وہ ہے, کتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے. قوم پرست سیاستدان افضل خان لالا ایک منفرد مقام کے حامل تھے اور حیثیت کے حامل تھے. ان کی نظریات بھی منفرد تھی, ان کی جدوجہد بھی منفرد تھی اور ان کی بہادری بھی اپنی مثال آپ تھی. متعدد مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے. عسکریت پسند کون ہیں؟ ان میں مختلف جماعتیں ہیں لیکن ان کا سمت ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ان تمام کا ٹریننگ کیمپ بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین رہی ہے. ہمارے صوبے میں ان گنت ٹریننگ کیمپس تھے جن کے متعلق ہم نے بار بار بیانات دیے, چیخ و پکار کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ سوویت یونین اور باقی دنیا, خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا, لیکن یہ لوگ اس کے بعد تو ہوا میں نہیں اڑیں گے, نہ یہ پگھل جائیں گے, یہ تو یہاں رہیں گے. ان کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے وہ تو اپنے ٹریننگ کے مطابق کام کریں گے. جب وہ سوویت یونین کے افواج نکل گئے تو پھر یہ طاقتیں امریکہ کے ساتھ یہ یہاں پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے تاکہ افغانستان میں اس کے بعد ایک مستحکم سٹیبل حکومت قائم ہو جائے اور اس کے بعد چلے جاتے. جہانگیر بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے تھے, مرکزی جنرل سیکرٹری تھے, وہ بھی جرگہ کا متعدد بار حصہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا, اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی. حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین میں شمار ہوتے تھے. بہترین پارلیمنٹیرین اور ہوم ورک کرنے والے سیاستدان سمجھے جاتے تھے. 18 نومبر 2016 کو پشاور میں ان کا انتقال ہوا. ان کے ساتھ گفتگو کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں. ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ, کامشل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ, بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے. اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں. پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. اچھا یہ فائل میں دبا دیتا ہوں, مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں. وہ آتے ہیں نا جی, اس پہ آئے نا. آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے, آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے. 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے. اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے. انسانی حقوق کی علمبردار آسمہ جہانگیر صاحبہ کی نظریات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ انتہائی بہادر خاتون تھی. وہ بھی متعدد مرتبہ جرگہ میں تشریف لائی. پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا. اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے. یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا. اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. نہیں, آپ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا, مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا
کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں. یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا. اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں وہ ٹھیک ہے. دوسرا، اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈوس مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں، ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں. بابا حیدر زمان صاحب خیبر پختونخوا اور بالخصوص ہزارہ کی سیاست میں نمایاں مقام کے حامل تھے. وہ ہزارہ صوبہ بنانے کی تحریک کے روحی روات ہیں. میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں. اچھا، انتظامی بنیادوں میں، اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک. اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ٹھیک. اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے ٹھیک تو اس کو میٹ کرنا چاہیے. اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے، یہ نفرتیں قدورتیں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے مینیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا. اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے جو اب نہیں ہو رہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے، یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. ایم کیو ایم کے رہنما اور پارلیمنٹیرین سید علی رضا آبدی ایک شائستہ انسان تھے، شائستہ گفتگو کرتے تھے. وہ بھی متعدد مرتبہ ہماری جرگہ کا حصہ بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں، جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز سے، پلس جو ہمارے ایم پی ایز جو آج تک ایم کیو ایم کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ پی ایس پی میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیے. تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈی سیٹ کرے، پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے. مرحوم نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے دست راست تھے جرگہ میں، وہ بھی کئی بار تشریف لائے. اچھا، یہ فیصل جاوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. میں تو حساب کتاب میں بڑا بیکار ہوں، لیکن اس حساب سے 18,000 بسیں بنتی ہیں. تو آپ کچھ اندازہ کر لیں 18,000 اگر بسیں ہوں تو یہ خرچہ تو فیصل جاوید نے جو اعلان کیا وہ مختلف ٹیلی فون کال وہ جس طریقے سے جمع کر رہے تھے، میں خود ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. لیکن فیصل جاوید تو کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. جی نہیں، ان کو جو اطلاعات مل رہی تھی میرا خیال ہے وہ میں نے بلکہ ان سے سوالات کیے اور خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ فگر کہاں سے آ رہا ہے. تو بہرحال ان کی اطلاعات میرا خیال ہے اتنی زیادہ مستند نہیں تھی. ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ لوگ پھنس گئے تھے جو مختلف شاہراہوں پر جن کی گاڑیاں بلاک ہو گئی تھیں یا ٹریفک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر. تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت پسندانہ جو اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے. ان کے بعض پالیسیوں پہ تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن ان کا بدترین مخالف بھی ان کے اخلاص اور ان کی پرہیزگاری کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتا. وہ بھی کئی مرتبہ جرگہ کو شرکت کے ذریعے زینت بخش چکے تھے. تو آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. میرے نزدیک ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ اب بھی انتخاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے.
اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ نظر آ جائے تو ہم جمہوری اور آئینی سب چھوڑ کر اس طرف بھی جا سکتے ہیں، یا جمہوری آئینی میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے۔ اس الیکشن میں ہم کیا توقع کریں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کھڑے ہوں گے؟ میاں نواز شریف، عمران خان یا مولانا فضل الرحمان؟ کس کا امکان زیادہ ہے؟ امکان کے ساتھ خدشے کا لفظ بھی استعمال کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پارٹی بھی کسی ایک صوبے میں بھی تنہا الیکشن لڑ کے حکومت نہیں بنا سکتی، اسی لیے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہوگا اور آپس میں بھی کچھ سیٹوں پر، کم سیٹوں پر ہی صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو اس خصوصی جرگے میں اور آج کے جرگے میں ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ قوم پرست مگر اپنی مثال آپ جناب حاصل بزنجو صاحب ایک نڈر، بہادر اور شائستہ انسان تھے۔ 20 اگست 2020 کو کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیسہ دے رہے ہیں انڈیا، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جی شروع میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بلوچ یوتھ انوالو ہوا، پڑھے لکھے لوگ۔ میں آہستہ آہستہ جب یہ جنگ آگے بڑھی تو اب وہ رجحان ختم ہو گیا۔ اب عام سے آدمی، کچھ کرمنلز بھی ہیں، الیٹیٹ لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں انڈینس جو کر سکتے ہیں وہ فائنینس نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، از اٹ ناٹ پاسبل کہ انڈیا میں لوگ جائیں یا ٹریننگ لے لیں، بٹ یس افغانستان از دا فیکٹر۔ مشاہد اللہ خان صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون کے بہادر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے، تو آئیے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں، اس کے بالکل الگ رقم دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر، اور ان سب چیزوں میں اس وقت کے ماحول کے مطابق اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو، آپ 62-63 کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ ایک بات بتائیں۔ ایک تو آج انہوں نے بڑے ہائی کورٹ کے 3 فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہے آج کی پریس کانفرنس جی، اور سلام کیا باقاعدہ، تو چوتھے فیصلے کو مانتے نہیں ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے انہیں جھوٹا ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں چیٹر ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں وعدہ خلاف اور اپنی اور انساؤنڈڈ پرسن کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے۔ اب 3 فیصلوں کی آپ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں، 3 فیصلے تو بڑے اچھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چوتھے پہ بھی سلام کریں نا بھائی۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مولانا وحید الدین خان عالمی سطح پہ شہرت کے حامل ہیں۔ جب میں دہلی گیا ہوا تھا تو ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو کا ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلام کیا دیگر مذاہب کی طرح صرف ہماری شخصی زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے؟ اسلام کا کوئی اجتماعی سیاسی نظام نہیں ہے؟ دیکھیے، اجتماعی نظام جو ہے یا سیاسی نظام جو ہے وہ لڑکا قائم کرنا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں۔ بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسلام میں اگر وہ اسلام میں پہلے آیت اتری جنت کی اور دوزخ کی، اگر کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح دلوں کو تیار کیا گیا، اگر ایسا ہوتا کہ پہلے ہی لوگ اترتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو بخاری میں روایت بولی تھی کہ لوگ کہتے لا ندعو الزنا ابدا ولا ندعو الخمر ابدا، ہم تو کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم کو کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے۔ اس بارے کی پہلا کام سوسائٹی تیار کرنا، لڑ کر کے آپ حکومت ختم کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ سوسائٹی بنائیے، سوسائٹی بنائیے، لوگوں کو ذہن بدلیے، حالات تیار کیجیے، یہاں تک کہ پھر اس سے ایمرج کرے گی، ایک نظام ایمرج کرے گا۔ جناب فاروق قیصر صاحب ایک منفرد انسان تھے،
وہ پڑھے لکھے اور بہت بڑے دانشور تھے، لیکن انہوں نے بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، اور انکل سرگم کے نام سے انہوں نے کئی پروگرام کیے، شہرت پائی تھی اس نام سے۔ وہ 14 مئی 2021 کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ آپ کو مجموعی طور پر اس میڈیا کا کردار پازیٹیو نظر آتا ہے یا نیگیٹیو، اور اس میڈیا کو کسی شکل میں لگام دینے کی ضرورت ہے؟ میڈیا نے تو وہی کرنا ہے جہاں پر اس کو، میڈیا چونکہ سپورٹ تو ہے نہیں، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے اوپر جو آپ کو ریسٹرکشنز ہیں وہ کون لگاتا ہے؟ اس کو سرکاری افسر نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، وہ ایک 6-8 بندوں کا، دانشوروں کا ہر صوبے میں سے، وہ یہ آزاد ہونا چاہیے۔ جب وہ آزاد ہوگا تو پھر وہ آپ دیکھیے کتنی چینج آتی ہے۔ اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سید علی گیلانی مرحوم کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی پوری زندگی کا بیشتر حصہ قید و بند میں گزرا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ پاکستان کی محبت میں گرفتار رہے۔ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ اگرچہ اس دوران انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو عقوبت خانہ بنا رکھا تھا اور بات کرنی ممکن نہیں تھی، لیکن میری والدہ مرحومہ کی تعزیت کے لیے انہوں نے واٹس ایپ کال کیا تھا، اور ان کے نمائندے عبداللہ گیلانی نے اس کا اہتمام کروایا تھا۔ تو آئیے سید علی گیلانی مرحوم کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کال کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور امی کے لیے بھی دعائیں کرے، اور ہمارے تو دعاؤں کا ایک دروازہ بند ہو گیا، تو اب سارا نظر آپ کی طرف ہیں، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مرحوم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ میرا ایک لمبا عرصہ گزرا، ہم اکٹھے رہے، ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی زندگی کا آخری انٹرویو جو جرگہ کے ساتھ ہوا، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، پہلے انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کیا، اور تقریباً 90% افغانستان کے اوپر بالآخر ان کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جنگ ختم ہوئی؟ کہ طالبان کی حکومت کو 3 ملکوں کے علاوہ کسی اور نے تسلیم کیا؟ کیا غیر ملکی امداد افغانستان کے لیے اس میں اضافہ ہوا یا وہ کم ہو گئی؟ وہی صورتحال پھر ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی۔ پہلے تو پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے تسلیم کیا تھا طالبان کی حکومت کو، اس بار پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزور قوت قبضہ کریں گے تو ان کے مخالفین ہیں، ان کے پاس پہلے بھی ملیشیا تھی، اب بھی وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے گی، طالبان مکمل افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، امن قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی مانتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے۔ 2021 کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آئیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے گندا کام تو ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راست گو ہیں۔ اب دیکھیے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا۔ 2022 کو جو معروف شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی، اس میں ایک سابق وزیر داخلہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دست راست رحمان ملک صاحب بھی تھے۔
جرگہ میں ان کی زندگی کے آخری انٹرویو کا ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ بی بی نے تو جن لوگوں پہ پہلے سے الزام لگایا تھا یا شک ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ان کا ہاتھ اگر وہ زندہ ہوتی، اس میں ایک کو تو آپ نے اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا۔ اگر آپ پوری سچویشن کو اینالائز کریں اس وقت کی، اور جو انویسٹیگیشن کے مروجہ رولز ہیں، جو بندہ الزام لگاتا ہے اس کا اپنا بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پولیس کے سامنے۔ خدا اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا اور محترمہ کی شہادت ہوگی، لیکن ہم نے ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اجاز شاہ کو بھی، ہر ایک کو، ہاں جی بالکل، ہر ایک کو انٹیروگیٹ کیا، ہر ایک کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، بالکل ان کو بھی کیا، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹیں دی تاکہ کسی کو گلا نہ ہو۔ میں ایک چیز بتا دوں، لیکن یہ تینوں تو آپ کے اس میں کلیئر ہے نا؟ کون؟ میں تو دیکھیں میرے پاس پیرنٹلی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ اعجاز شاہ، جنرل حمید گل اور پرویز الہی صاحب کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی تھی جس کے تحت وہ اریسٹ، کیونکہ بی بی کے قاتل پاکستان، ٹی ٹی پی پاکستان تھی، اس کے سینئر لوگ تھے، پاکستان سے لوگ کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے کردار اس میں ملوث ہوئے سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، پکڑا بھی، سزا بھی دی کورٹ نے، اور پھر اس کو چھوڑا گیا۔ اس کا سوال تو آپ کسی اور سے پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں۔ سابق آرمی چیف اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے لمبے عرصے تک پاکستان پہ حکمرانی کی۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آئیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو 12 اکتوبر کا ٹیک اوور تھا، اس حوالے سے جب ابھی آپ سوچتے ہیں تو اس پہ بھی آپ فخر محسوس کرتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی پچھتاوے کا احساس ہے؟ وہ بھی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ڈیفالٹڈ فیلڈ سٹیٹ تھا۔ میں نے تو ٹیک اوور بھی نہیں کیا، میں تو ہوا میں آ رہا ہوں، میں سری لنکا سے آ رہا ہوں، جو کچھ ہوا گراؤنڈ پہ ہوا، اور وہ تو اچھا جنرل صاحب، یہ اس وقت ان کا جو انہوں نے ایکشن لیا جس کی وجہ سے ساری چیزیں آٹومیٹک ہو گئی۔ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آخری وقت تک ساتھ رہیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر اس وقت سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کن لوگوں کی نے آپ کو زیادہ دکھی کر دیا بعد میں آپ پہ مشکل آنے کے بعد جو انہوں نے بے وفائی کر دی؟ نام میں انڈیویجولی نہیں لوں گا، جنرلی پولیٹیشنز جو ہیں، پی ایم ایل کیو ایک پارٹی بنی تھی جو میرے سپورٹرز تھے، میں اس کا پریزیڈنٹ نہیں تھا، چودھری شجاعت اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد جب 2008 الیکشنز کے بعد یہ سارے جو ہیں بالکل پیک آف کارڈز بکھر گئے سارے نہ، اس میں میں یہ سمجھوں گا ایک اور کہ لیڈرشپ ویکیوم تھا، یہی میں کہہ سکوں گا۔ میں کیونکہ لیڈر نہیں تھا ادھر اس کا، تو میں اپنے آپ کو نہیں بلیم کرتا ہوں، اگر میں ہوتا ادھر اور پھر یہ بکھرتی تو پھر بلیم میرے پہ آنا چاہیے تھا، لیکن میں کیونکہ نہیں تھا، پارٹی ہار گئی، میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ وہ لوگ جو علم بانٹتے ہیں، جو محبتیں بانٹتے ہیں، جو خوشیاں بانٹتے ہیں، ان میں امجد اسلام امجد اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور ان کی موت اس لحاظ سے بھی ایک بڑا المیہ ہمارے لیے ثابت ہوا کہ الحمرا آرٹس کونسل میں لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا، اور اس میں اگلے روز ان کی ایک نشست بھی رکھی گئی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور اگلے روز جس نشست میں انہوں نے گفتگو کرنی تھی وہ ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس میں بدل گئی۔ امجد اسلام امجد صاحب نے جرگہ کو بھی زینت بخشی، اور جو جرگہ کے ساتھ ان کا آخری انٹرویو ہوا تھا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ واہ! یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی۔ واہ! کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے۔ واہ! یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل پڑے گا۔ واہ واہ! ناظرین، اس کے ساتھ ہی جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں، ہماری ٹیم کو
اپنے پیاروں کو اور بالخصوص آپ سے گزارش ہے کہ میری مرحوم والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔